بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी इस्लामिक हिस्ट्री कनेक्टिंग द डॉट्स के सेशन नंबर 2 में हैं और हमारा ये मॉड्यूल है 7। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया। पिछले साल हमने नवंबर 14 को ये क्लास शुरू की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप समझिए कि 21 के बाद 22 और उसको छोड़ते हुए आज हम 23 में दाखिल हो रहे हैं। आज पहली तारीख है। अब जैसे डॉक्टर अंजुम ने भी याद दिलाया कि इसकी हम लोगों के इस्लामी लिहाज से हम लोगों को किस तरह से इस साल को देखना चाहिए या इसका हिजरी से क्या ताल्लुक़ है और हिजरी साल क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड सो ऑन। सो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर कर लूँगा जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से और उलमा कराम से सुनी है और इंशाल्लाह आप लोग भी क्लास के आखिर में इसको भी हम एक मौज़ूए डिस्कशन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए अब चूंकि हमारी ज़िंदगियां ख़ास तौर से जब हम लोग अमेरिका में रहते हैं या आजकल सारी दुनिया में, इवन कि अब सऊदी अरब में भी जो शमसी साल है, जो जो ईसवी है, वही इस्तेमाल होता है कैलेंडर्स के लिए। इसलिए कि इस्लामी साल में चूंकि चांद देख के तारीख का तयन होता है, इस वजह से चांद को तो हर महीने आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फ़र्ज़ करें आज जो है जैसे तकरीबन 8 जमादी उस्सानी है 1444 हिजरी। लेकिन ये कि जब ये जमाती उस्सानी रजब जब आएगा तो उसमें फिर हमें नहीं पता होता कि वो किस दिन शुरू होगा, मुझे फॉर एग्जांपल संडे को शुरू होगा या मंडे को एंड सो ऑन। लेकिन अब इस्लामी मुल्कों में भी जैसे सऊदी अरब में भी उन लोगों ने हिजरी कैलेंडर को इस तरह से उन्होंने फिक्स कर दिया है कि वो भी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके उसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन वो चलते ईसवी कैलेंडर पर हैं क्योंकि जो बिजनेस डीलिंग होती है और जो एग्जैक्ट डेट और टाइम का तयन होता है आज की इस कदर तेज तरीन दुनिया में, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जाहिर सी बात है चूंकि ये एक साल और वक्त का ट्रैक रखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें इसको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, चूंकि ये हमारे जो जिस तरह से लोग न्यू ईयर मनाते हैं या यू नो फायरवर्क्स और अय्याशियाँ और शराबें और ये सब होता है, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो हमारे दीन से बहुत बहुत दूर है। तो हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम ये चूंकि जनवरी में अब एक छुट्टियों के बाद, सर्दियों की छुट्टियों के बाद फिर हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ शुरू कर रहे होते हैं दोबारा से, और जॉब के ऊपर या स्कूल में या हर जगह आपको ये चीज़ मिलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि ये जो आने वाला साल है, ये हमारे लिए खैर व बरकत लेकर आए, हमारे लिए आफ़ियत का साल हो। हमारी अपनी जो दीन में तरक्की है, अल्लाह ताला उसमें हमें यानी कि हमें हेल्प करे, तरक्की दे कि हम अल्लाह ताला को मज़ीद से मज़ीद पहचानें। तो जो भी ऐसा वक़्त है उस लिहाज से हम वो कर सकते हैं। अब जहाँ तक हिजरी साल का ताल्लुक है, हिजरी देखिए बहुत से लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि जब आप हिजरी साल का तयन रखते हैं या उसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है या आपको पता है कि आज हिजरी की कौन-सी तारीख है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के मुकर्रमा से कुफ़ार के ज़ुल्म सितम जब उरूज पे पहुँच गए थे और उन्होंने हिजरत की थी मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो आप समझिए कि वो इस्लामी तारीख का पहला साल शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, यानी इस्लाम की जो इन्फोर्समेंट थी वो मदीना मुनव्वरा के वक़्त से शुरू हुई। तो उस लिहाज से हमारे ज़हनों में आ जाता है कि भई 1444 साल पहले हिजरी का कैलेंडर शुरू हुआ।
اچھا یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے جسٹ ٹو وائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس سبجیکٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس وقت یہ کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک دو سال میں بھی استعمال نہیں ہوا. یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 10 سال کے بعد جب مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جو ہماری تاریخ جس کے اندر زیادہ نمایاں ہوں، تو پھر اس وقت سے انہوں نے کیلکولیٹ کر کے کہ بہت سے لوگ صحابہ نے مختلف سجیشنز دی تھیں، تو پھر یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوا فائنلی کہ اچھا جو ہجرت کا جو سال ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس سال سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوگا. تو پھر ایکچوئل سمجھے کہ -10 سے انہوں نے شروع کیا. اس وقت فرض کیجئے کہ 10 ہجری تھی، 10 ہجری کے قریب یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے. تو انہوں نے یہ جب کیلکولیٹ کیا کہ اچھا آج سے 5 سال پہلے 5 ہجری رہی ہوگی، آج سے 10 سال پہلے جب پہلی ہجری تھی تو ہم نے مائگریٹ کیا. تو اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ سمجھیے یہ ہے. تو اور پھر چونکہ اسلامی سال کہلاتا ہے اور اسلامک سگنیفیکنس ہیں اس کے تمام نام جو ہیں ہمیں محرم سے اور صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، پھر اس سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وہ تمام جتنے بدر کے واقعات ہیں، رمضان کی فضیلت، رمضان، عید، شوال، ذیقعاد، ذوالحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے، تو اس سے تمام دینی چیزیں وابستہ ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے یہ تو چلتا چلا آ رہا تھا، رومن ٹائم میں بھی یہ یوز ہو رہا تھا، تو وہ ایک الگ قسم کی وہ چیز ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہاں ایک نیا سال جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اس سسٹم کے لحاظ سے یہ ایک نیا سال ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عافیت کا سال ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو دین کے اوپر چلنے کی اور اس میں مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق دے. اس میں بہت سے لوگ ایک نئی ریزولوشن بھی کی بھی بات کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہمارے دینی لحاظ سے اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اپنے ذہن میں بنائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کو ایک اچھے انداز سے سوچیں. ایک انداز یہ بھی سوچنے کا ہے کہ آج ہم ہماری موت سے ہم 1 سال اور قریب ہو گئے. تو موت تو ایک حقیقت ہے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہی ہے. تو اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے اور بہت زیادہ خوشیاں منانے کے بجائے یہ سوچیں کہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اگر ابھی بھی ہم پورے طور پہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کی جو ہے کی دعائیں نہیں کی ہیں، اگر ہم نے آخرت پانے کے لیے کوششیں نہیں کی ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے. اب ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے اور ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بھی وقت دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں اس لیے کہ ہماری زندگیوں کا 1 سال اور کم ہو گیا. واللہ عالم بالثواب. جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں آپ لوگ انشاءاللہ کلاس کے بعد اس کو مزید ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر، اور آج کی پھر ہم آفیشیل کلاس شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے ہم لوگوں نے ابھی تک جتنا ڈسکس کیا ہے اس میں عباسی خلافت کو ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے وقت چلتا چلا آ رہا ہے، عربوں کی حکومت تھی، پھر عباسی حکومت بھی عربوں کی ہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں تھوڑے سے چینج آتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں اسٹڈی کیا تھا کہ صلیبی جنگیں کب شروع ہوئیں، کیسے ہوئیں، اور جس کو کروسیڈز بھی کہتے ہیں، اور اس کی مسلمان حکومتوں کے اوپر اور اسلام کے جو ایگزسٹنس تھا اس کے اوپر کیا اثرات تھے. اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں الحمدللہ لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. پھر ایک چیز کے اوپر اور میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ آج جیسے ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے 2023، لیکن آج سے تقریباً 23 ایئرس بیفور ہم جو ہیں سمجھیے کہ ایک نئے ملینیم میں داخل ہوئے تھے. تو ہم لوگ ایک ملینیم گزرا ہمارا، پھر ہم دوسرا ملینیم گزرا، اب ہم تیسرے ملینیم میں ہیں، یعنی تیسرا 1000 سال چل رہا ہے. کس چیز سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ اگین ہم عیسوی کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہم جو ہے سمجھیے کہ یہ پہلا 1000 سال یہ ہوا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہوا، خلفۂ راشدین آئے، امیت کیلیفیٹ رہی، اور پھر تقریباً پہلے 250 سال عباسی خلافت کے رہے، اور پھر تقریباً 290 سال مسلمز ان اسپین رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو 1000 سال ہو گیا. دوسرے 1000 سال میں پھر ہم نے دیکھا کہ عباسی خلافت کی کنٹینیویشن ہوئی، اسپین میں جو مسلمان تھے ان کی کنٹینیویشن ہوئی. پھر یہ ساری ڈیٹیل ہم نے لاسٹ کلاس میں آپ سے ڈسکس کی تھی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہی ہم دیکھیں گے کہ اسی دوسرے 1000 سال کے دوران آٹومن امپائر شروع ہوگی، جس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ڈسکس کریں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
پھر بہت سی نئی نئی چیزیں شروع ہوئیں. تیسرے ملینیم یعنی تیسرے 1000 سال جس میں ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس میں جو ہے آپ سمجھیے رشین انویژن آف افغانستان آلموسٹ آخر میں سیکنڈ ملینیم کے ہوا. پھر 9/11 ہوا. امریکن انویژن آف افغانستان شروع ہوا تقریباً سمجھیے 10 سال کے لیے. امریکن انویژن آف عراق شروع ہوا تقریباً 8 سال کے لیے. پھر اسی طرح سے بہت سی دوسری چیزیں، کووڈ اسی دوران آیا، اور امریکن وڈرال فرام افغانستان ہم نے ریسنٹلی دیکھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشین اٹیک آن یوکرین ہے. اس کے علاوہ سائنسی طور پہ ہم دیکھیں تو اسی ملینیم میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اسپیس میں گئی، اور ہبل ٹیلیسکوپ کی جو بھی تصویریں تھیں جو کائنات کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں اس نے ہمیں انفارمیشن دی تھی، اب اس سے کہیں بہتر اور کہیں ماضی میں مزید پیچھے جا کے ہمیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ تصویریں بھیج رہی ہے. اب تو یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ جو بگ بینگ تھیوری تھی، یعنی بگ بینگ تھیوری سے جو عام لوگ اس کے ساتھ جو ریفرنس رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ جب کائنات شروع ہوئی تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اب یہ سائنٹسٹ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہمیں خبریں آ رہی ہیں، کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کائنات سے پہلے بھی، اور ایز اے مسلمان ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ کائنات جب شروع ہوئی اس کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ تقریباً 14 کروڑ سال پہلے، 14 بلین ایئرز اگو. لیکن یہ کہ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں کب شروع ہوئیں، وہ بھی ہم شروع میں الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ تیسرے 1000 سال میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اچھا، اب آپ کو یہ بھی میں نے لاسٹ ٹائم دکھایا تھا، اس کو میں جلدی سے گزار دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو، کہ یہ ساری امپائرز ہیں. یہ ساری اب سمجھ لیجیے ہم نے عباسی امپائر پہ ہم چل رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ بیچ بیچ میں آپ کو چھوٹی بڑی بہت سی امپائرز نظر آئیں. اور آج جو ہے ہم اس میں بیسیکلی سلجوق امپائرز، یہ لوگ بھی ترک تھے اوریجنلی، اور یہ پھر بعد میں ان کی دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایران کے سلجوقس اور روم کے سلجوقس یعنی اینٹولیا یعنی ترکی کے. تو ان کی ہم تھوڑی سی ہسٹری اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ منگولز کس طرح سے مسلمان دنیا کے اوپر قابض ہوئے، اٹیک کیا، تباہی اور بربادی پھیری، اور پھر کس طرح سے چیزیں آگے چلیں. اچھا، یہ آپ کو جیسے ایسے ہی ریفرنس کے لیے ہے کہ کس طرح سے یہ پہلا 1000 سال، یہ دوسرا 1000 سال، اور پھر یہ تیسرا 1000 سال شروع ہوگا. یہ نقشے ہیں، یہ ہمیشہ میں آپ لوگوں سے نقشے شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو ذہنوں میں رہے کہ کس طرح سے دنیا کے اندر مختلف امپائرز آئیں اور گئیں. تو اس نقشے کو اگر آپ لوگ بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اس نقشے کو بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ عباسی خلافت جو کہ آپ سوچئے کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے اندر فریگمنٹیشنز آنی شروع ہو گئی تھی. جب بھی آپس میں اختلافات شروع ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر باہر سے خارجی یا ایکسٹرنل فورسز جب اندر آتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی باؤنڈریز بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے امپائرس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے. تو یہ سب انشاءاللہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ سارے میپس وغیرہ میں ویکیپیڈیا سے یا گوگل سے یا مختلف ویب سائٹ سے اٹھاتا ہوں، اور عام طور سے ان کا ریفرنس ہوتا ہے، تو آپ لوگ جا کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم نے 9 کروسیڈ کے بارے میں لاسٹ کلاس میں الحمدللہ ڈسکس کر لیا تھا. اور اس کو تقریباً یہ کروسیڈ جو تھیں یہ صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں. فرانس کے پوپ نے اس کو شروع کیا تھا، تمام کرسچنز کو یونائٹ کر کے انہوں نے بیسیکلی بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان کا مین اوپن یہ ایم تھا. لیکن اس کے علاوہ ان کو بیسیکلی اکنامکلی اپنی چیزوں کو بہتر کرنا تھا، اپنے لوگوں کو اس کلچر میں لا کے یہاں کی چیزیں سیکھنی تھیں، اور پھر یہاں کے علوم لے جا کے اپنے کلچر میں لے جانے تھے، اور یہاں کی دولت پھر ان لوگوں کو مسلمانوں سے دولت چھین کر، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اور مسلمانوں کے پاس بہت دولت تھی. تو اس کے جو ہڈن ایجنڈاز تھے وہ اکنامیکل تھے، لیکن جو عام آدمی کے لیے، جو عام کروسیڈر کھڑا ہوا تھا، جو صرف اور صرف اس بات پہ کہ مسلمانوں کو تباہ کرنا اور بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے، لیکن جو بڑے بڑے پوپ، پادری اور یہ لوگ بیٹھے تھے، ان لوگوں کے عزائم بہت ہی گرینڈ تھے، جن کو پھر تاریخ نے بہت اچھے طریقے سے آگے چل کے ہمیں دکھایا. اچھا، اب جو ہے ہم آج اسٹڈی کرتے ہیں کہ کروسیڈ جو ہے وہ سمجھیے وہ بھی سارے تقریباً یہی وقت ہیں، منگولز، سلجوقی حکومت اور کروسیڈ، یہ تقریباً اوور لیپ ہوتے ہیں. اب ہم نے کروسیڈ چونکہ پوری تفصیل سے 1 to 9 تک پڑھ لیا تھا، تو آج ہم سلجوقی حکومت کو اسٹڈی کریں گے، جو کہ 1037 AD میں شروع ہوئی اور 1194 میں پھر وہ ختم ہو گئی تھی. بلکہ یہ سمجھیے کہ پھر وہ ایکسپینڈ ہو کے آٹومن امپائر میں تبدیل ہو گئی تھی. لیکن وہ کس طرح ہوئی تھی اس کو آج ہم دیکھتے ہیں. تقریباً 157 ایئرس جو ہے یہ سلجوقی حکومت چلی تھی.
اچھا یہ ابھی میں آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ ایک چارٹ دکھاؤں گا جس کے اندر یہ چیزیں تھوڑی سی اور کلیئر ہو جائیں گی کہ ایک قنیق برانچ آف اوگوس ٹرائبس تھے، اوگوس ٹرکس تھے. اچھا اگر آپ لوگوں نے ارطغرل کی سیریز دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو اوگوس ٹرکس کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ ارطغرل یا عثمان، یہ جو عثمانیہ خلافت چلی ہے، یہ لوگ جن کو مانتے تھے، ان کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادرز میں سے جو ہے ایک صاحب تھے، ان کا نام اوغوس تھا، جن کو بلکہ اگر ہم ابھی اس کے انشاءاللہ کمپیئر کریں گے، یہ آلموسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ بھی ایک پیغمبر رہے ہوں، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات چینج کر کے لوگوں نے اس کو مختلف، جس طرح دوسرے بدھ مذہب اور پولیتھیزم اور اس چیز میں چلی گئی تھے بہت سی چیزیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مختلف چینج ہو گیا تھا. لیکن پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ ہدایت دی، انہوں نے دوبارہ سے اسلام قبول کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کی ون آف دا گریٹسٹ سلطنت جو تھی وہ آٹومن امپائر نے اس دنیا پہ حکومت کی. یہ تقریباً سلجوق امپائر 1037 میں شروع ہوئی اور 1194 میں ختم ہوئی. اور اس کا ایک شخص تھا جس کا نام سلجوق تھا. سلجوق تھا، وہ اوگوس ترک کے خاندان سے تھا، لیکن اس کا نام سلجوق تھا، اور اس نے پھر اس ایریے میں آ کے فتوحات کی تھی. اور خاص طور سے پھر ہم دیکھیں گے اینیٹولیا کی طرف آ کے، یعنی ترکی کی طرف آ کے، تو پھر اسی وجہ سے اس کے پوری قوم کا نام سلجوق پڑ گیا تھا، اور اسی سے ان کی امپائر یہ ہوتی. یہ ایک نقشہ ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر نقشہ مجھے ملا تھا، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا وہ علاقہ تھا، یہ ترکی کا علاقہ ہے. اور ابھی میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر کے دکھاؤں گا کہ اصل سلجوقس یا یہ جو اوگوس ٹرائب کے ترک نسل کے جو لوگ تھے، یہ آئے کہاں سے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگ سلجوق سلطنت جب ایکسپینڈ ہوئی تھی تو وہ بیسیکلی عباسی خلافت تو چل رہی تھی، لیکن اس کے اوپر کائنڈ آف اے لیئر آ گئی تھی، کیونکہ عباسی خلافت بہت ویک ہو چکی تھی. تو یہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے تھے. خلیفہ عباسی کو ہی عباسی خلیفہ ہی کو بول لیتے، لیکن پھر عباسی خلیفہ نے بھی جب دیکھا یہ بھی مسلمان ہے اور یہ جو ہے ایک کائنڈ آف ان کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ بعد میں ان کے اندر اختلافات بھی ہوئے، تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے بھی ان کے سلطانز کو ریکگنائز کیا اور ان کے لیے اچھی باتیں بولیں. اچھا اب یہ لوگ جو سلجوقس ہیں، یہ ٹرکو پرشین سنی مسلم امپائر تھی، یعنی کہ یہ ترک اوریجن تھا ان کا. یہ آ کے پرشیا میں یعنی ایران میں سیٹل ہو گئے تھے، اور پھر وہاں سے مزید ایکسپینشن ویسٹ ورڈ انہوں نے کی، جس کے اوپر پھر آ کے یہ بغداد کے اوپر بھی قابض ہو گئے تھے. اچھا ان کی جو نام آپ نے تاریخ میں سنے ہوں گے کہ ان کے دو بھائی تھے، تغرل اور چغری. یہ دو بھائی تھے اسی خاندان سے، جنہوں نے کائنڈ آف دے فاؤنڈیڈ دس سیلجوک ڈائناسٹی. اور انہوں نے پہلے خراسان میں گئے، یعنی افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف، پھر وہ ایران کی طرف آئے، پھر انہوں نے مزید ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف آ کے بغداد کو کانکر کیا، پھر وہ ترکی کی طرف چلے گئے، یورپ کی طرف، اور پھر وہاں انہوں نے پارٹ آف ترکی کو کانکر کیا، اور اس طرح سے ان کی سرحدیں بڑھتی چلی گئیں. ان کی جو سب سے سگنیفیکنٹ بات تھی اس امپائر کی، وہ تھی ایک ان کی بائزنٹائن کے خلاف لڑائی. بائزنٹائن کون ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جو ایسٹرن میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ کی کنٹریز کے اوپر قابض تھے، اور ان سے مسلسل ہارون رشید کے زمانے میں بھی اور پرانی بھی ان سے مسلسل لڑائیاں مسلمانوں کی ہوتی رہی ہیں. تو جب یہ سلجوق امپائر، عباسی حکومت بہت ویک پڑ چکی ہے، سلجوق امپائر جب بڑھتے بڑھتے تھوڑی طاقتور ہوئی، تو ایک جگہ ہے آلموسٹ آرمینیا کے قریب اور ترکی کے قریب ایک جگہ ہے منزیکرٹ. منزیکرٹ میں ان لوگوں کی بہت زبردست جنگ ہوئی 1071 میں، اور اس میں جو ہے انہوں نے بائزنٹائن کو، بازنطینی امپائر کو بہت بری شکست دی اور ان کو پیچھے دھکیل دیا. یہ وقت تھا کہ جب انہوں نے ترکی میں آ کے اپنے پاؤں گاڑنا شروع کر دیے تھے. اور پھر ایک سمجھے ایک فینومینا ہوا کہ اس ریجن میں جو ہے ٹرکیفیکیشن ہوئی. ٹرکیفیکیشن کا مطلب بیسیکلی کہ جو ترک خاندان تھا، ترک کلچر تھا، یہ آہستہ آہستہ ترکی میں پھیلنا شروع ہو گیا. اور یہیں سے آپ سمجھیے اس کے بعد پھر آج ہم ترکی کو ترکی کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اوریجنلی یہاں کے رہنے والے نہیں تھے. یہ تو سب منگولیا کے اوپر، رشیا، چائنا، قازقستان، ان سب کے اراؤنڈ، ابھی میں آپ لوگوں کو نقشہ دکھاؤں گا کہ یہ وہاں سے اٹھ کر آئے تھے. لیکن بہرحال اب یہ آ کے یہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہوئے، کیونکہ منگولز اپنی حکومتیں نہیں بناتے تھے، لیکن یہ جو ترک تھے ان لوگوں نے شروع میں تو یہ بھی خانہ بدوش تھے منگولز کی طرح ہی، لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیٹل ہونا شروع کیا، جب انہوں نے اینیٹولیا میں سیٹل ہونا شروع کیا، تو پھر آہستہ آہستہ ان کی وہیں سے آٹومن امپائر شروع ہوئی، اور پھر دنیا کے تقریباً 3 بڑے جزیروں پہ پھیل گئی تھی. اچھا
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چغری بیگ کا جو بیٹا تھا الپرسلان، یہ بھی تاریخ میں بہت مشہور ہے، اس نے پھر مزید چیزوں کو بڑھائی، آرمینیا اور جارجیا اپنے قبضے میں لے لیا. پھر اس کے بعد ملک شاہ آیا. ملک شاہ کے دور کو کہتے ہیں کہ یہ سلجوق امپائر کا گولڈن پیریڈ تھا، کیونکہ اس زمانے میں بہت ٹیریٹوریل گینز بھی ہوئے اور ترقی ہوئی. اور یہ سب نے تقریباً 1087 کی بات ہے. یہ وہی سلطان ہے، یہ وہی ملک شاہ ہے جس کو عباسی حکومت نے اس کو ٹائٹل دیا تھا کہ سلطان آف ایسٹ اینڈ ویسٹ. یعنی وہ انہوں نے بیسکلی آ کے عباسی حکومت کی مدد کی تھی، اور عباسیوں کو اسٹل وہ خلیفہ مانتے تھے، تو ان کے اندر کوئی ایسی ریزسٹنس آپس میں نہیں تھی کہ جیسی دشمنوں میں ہوتی ہے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا جب انہوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ایک حکومت بہت ویک ہو رہی ہے تو دوسرے کو یہ خیال آتا ہے کہ یار اسلامکلی اب اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے مسلم حکومتوں کو، تو پھر ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ امید امپائر کے بعد عباسی یہی سوچ کے آئے کہ ہم بہتر حکومت چلائیں گے. پھر اس کے بعد عثمان یہی آٹومن امپائر یہ سوچ کر آئے اینڈ سو آن. اچھا، ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. ایک زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کو اساسنز بولتے ہیں، اصل میں وہ حشاشین تھے. حشاشین جو ہیں یہ لوگ تھے جو سم ہاؤ ایک گروپ بن گیا تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے، اس زمانے کے لیڈرز تھے، ان لوگوں کو چپ چاپ قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور کسی کو ان کا موٹیو نہیں پتا تھا. لیکن انہوں نے صرف کیوس پھیلانا تھا، ان کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا اپنا کوئی. لیکن یہ ایران کے علاقے سے میں رہتے تھے لوگ. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا اوریجنل جو مذہب تھا وہ شیعہ تھا، لیکن بہرحال اللہ عالم. تو ان لوگوں نے پھر یہ حشاشین، کیونکہ وہ حشیش لیتے تھے اور اس وجہ سے ان کا نام حشاشین پڑا. لیکن اتفاق سے وہ انگلش میں پھر اساسنز جو ہیں وہی جو اساسنیشنز کرتے تھے. تو انہی لوگوں نے نظام الملک جو ایک ایڈمنسٹریٹر تھا سلجوق امپائر کا، اس کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا تھا تاکہ پوری مملکت میں کیاس پھیل سکے. اچھا، پھر ہم چلتے ہیں ملک شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد سنجر آیا. یہ بھی بہت مشہور ہوا، اس نے چارج لیا. جب اس کا انتقال ہوا تو پھر اس وقت تک اب منگولز انٹر ہو چکے ہیں. اب آپ ذہن میں سوچ لیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ اب سنجر کا جب انتقال ہو رہا ہے تو منگولز انٹر ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے بلکہ جب سنجر خان کی جو قبر تھی اس کو ڈسٹروائے کیا، کیونکہ یہ چیز آپ منگول کے بارے میں ابھی ہم آگے جا کے بہت تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن منگولز جو ہیں وہ چیزوں کو تباہ و برباد کر کے کوئی بھی چیز، ہر چیز کو کھا لیتے تھے، آگ لگا دیتے تھے. ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی. پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے تو ان کو کتابوں سے یا علوم سے کوئی غرض نہیں تھی. تو کسی بھی چیز کو سیو کرنے کی ان کے پاس کوئی موٹیویشن ہی نہیں تھی. اس وجہ سے وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتے تھے. تو مرو ایران کی طرف وہ آئے. ایران یہ وہ جگہ ہے مرو جہاں سے آپ کے کچھ محدثین کا ہم نے ذکر کیا تھا، غالباً امام بخاری وغیرہ یا امام مسلم وغیرہ اسی علاقے یا اس کے قریب کے علاقوں سے، نیشاپور اور مرو کے علاقوں سے تھے. تو بہرحال تو یہ انہوں نے وقت کو ڈسٹروائے کیا اور تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا. پھر یہ سلجوق امپائر، پھر ہم نے دیکھا کہ پھر آہستہ آہستہ جب منگولز بھی آ گئے اور ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہوئی تو یہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک سلجوکس آف روم جو بیسیکلی اینٹولیا یعنی ترک، اور پھر ایک سلجوکس آف ایران تھے کیونکہ ایران میں انہوں نے پہلے حکومت کی تھی. تو یہ پھر آپس میں بٹ گئے تھے. تو جب ڈویژن ہوئی تو پھر ان کا بھی ڈیمائس بہت قریب آ گیا. تو تقریباً 1140 میں سلجوق امپائر جو ہے وہ ڈکلائن اس کا شروع ہوا. اور 1194 میں پھر ایک خوارزمین حکومتیں تھیں، خوارزمین خاندان نے ٹیک اوور کر لیا تھا. تو یہ چھوٹی سی تو نہیں، تقریباً کئی صدیوں پہ محیط ان کی امپائر تھی، لیکن پھر یہ 1194 کے قریب یہ آ کے یہاں سے ختم ہو گئی. اچھا، اب آپ لوگوں کو میں ایک نقشے پہ ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا کہ ترک جو ہیں یہ آئے کہاں سے. کیونکہ جو منگولز تھے وہ تو منگولیا سے آئے، اسی نام سے منگولز ہیں. اور منگولوں نے پھر پورے چائنا پہ قبضہ کیا، پھر وہ انڈیا کی طرف گھسے، لیکن خلجی خاندان کے علاؤدین خلجی نے ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا. تو پھر یہاں سے مایوس ہو کے وہ پھر سیدھے اس طرف بڑھے. تو انہوں نے پورا افغانستان، یہ ساتھ سینٹرل ایشیا، ایران، عراق، اور پھر یہ اوپر چلے گئے ماسکو تک. انہوں نے سمجھیے کہ فتح کر لیا تھا. ماسکو سے پھر یورپ کی طرف داخل ہوئے. تو یہ منگول کا ایک پورا سلسلہ ہے جو میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو ایریا ہے جو یہ ریکٹینگولر ریڈ اس میں ہے مارکنگ میں، یہ کیا بارڈرز کس کا ہے؟ منگولین بارڈر، اوپر سے رشین بارڈر،
کازخستان بارڈر اور پھر چائنا بارڈر. تو یہ جو ایریا ہے، یہ اس ایریے میں جو لوگ رہتے تھے، ان کی جو جنریشنز چلی گئی ہیں اوپر، وہ خاص طور سے انہی علاقوں میں یا دور دور سے مائگریٹ کر کے بہرحال سیٹل وہ یہیں ہوئے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پھر ترک کہلائے، کچھ ان میں سے تاتاری کہلائے، پھر ہم تاریخ میں دیکھیں گے کس طرح سے یہ بڑھے. تو انہوں نے جب یہاں پہ ان کو مشکلات ہوئیں، جب ان کی ثابت ہے نارتھ سائڈ میں سردی بہت پڑتی تھی، تو گریز لائن ان کے جانوروں کے لیے، تو ان لوگوں نے پھر مائگریٹ کرنا شروع کیا. تو پھر یہ لوگ اس طرف مائگریٹ کیے اور آ کے پھر یہ کیسپین سی ہے، ٹھیک ہے، اس ایریے میں آ کے سلجوق کے جو خاندان تھے وہ یہاں سیٹل ہوئے تھے. پھر یہاں سے انہوں نے ایکسپینشن شروع کی. سب سے پہلے ترکمنستان، افغانستان کا پورا قبضہ کیا، پھر عراق پہ بغداد میں کر کے پھر وہ بھی انیٹولیا اور یورپ کی طرف داخل ہو گئے اور پھر ویسٹ ورڈ چلتے چلے گئے. اور یہ جو ہے یہ جگہ یہ سلجوق ساکھے ہوتے، لیکن یہ پورے علاقے سے یہاں سے ترک شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ کون سے 4 بارڈرز ہیں: رشیا، منگولیا، چائنا اور کازخستان. اس کے بارڈر کے ارد گرد رہنے والے، یہ یہاں پہ سارے رہنے والے یہ لوگ ترک کہلائے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے اب سلجوق امپائر کہاں سے شروع ہوا. اب یہ تھوڑا سا آپ جو ہے ویسٹ ورڈ آئے تو ڈیماسکس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، بغداد پہ قبضہ کیا، پھر یہ ترکی کے اندر تقریباً آدھے سے زیادہ ترکی کو قبضہ کر لیا. اور پھر انہوں نے اس وقت یہاں پہ فاطمید امپائر چل رہی تھی، اور یہ اوپر ہی بیٹل آف منزکٹ جو ہے وہ تقریباً یہاں ہوئی تھی. یہاں آرمینیا ہے، یہ ترکی کا علاقہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ سب ان کو فتح کرتے کرتے انہوں نے کافی بڑے ایریے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اسی طرح سے ایک اور نقشہ یہ بھی ہے کہ یہ بائزنٹائن امپائر بہت چھوٹی سی ہو کے رہ گئی تھی. نیچے جو فاطمیز ایجپٹ میں اور قریب قریب فاطمیز تھے، اور یہ پورا سلجوق کے ہاتھ میں تھا. اچھا، تو یہ سارے تو نقشے آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں منگولز کو. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آج ہمیں انف ٹائم ملے گا، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ درکار ہے، کیونکہ منگولز کا پیریڈ ایکچولی اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ اور بہت ہی کریٹیکل پیریڈ تھا. تو اس کو ہم اگر تھوڑا سا سمجھیں گے تو شاید ہمیں اسلامک امپائر کی جو آپس کی کنیکشن ہے ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے جس لحاظ سے مسلم امپائرس کھڑی ہوئی ہیں، تو ان کا ایک کائنڈ آف کنیکٹنگ پوائنٹس ہے. اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کو پیچھے لے جاتا ہوں. اگین یہ سب اللہ عالم، یہ سب جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جو ہمیں مختلف کتابوں میں اور مختلف منگولز کے اوپر بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو وہ لوگ جو منگولز یا ترک اوریجن کے ہیں، وہ اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے. دیکھیے، ہم بھی مانتے ہیں ضابط اب وہ سارے مسلمان ہو گئے آج کے دور میں آ کے، تو وہ اپنا جو پیچھے جا کے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت شیس علیہ السلام ان کے تیسرے بیٹے تھے، پھر یہ سلسلہ چلا. پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک تو وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا تھا. لیکن ان کے 3 اور بیٹے تھے: سام، حام اور یافس. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سام جو ہے وہ عرب اور ایران کی طرف مائگریٹ کر کے ان کی ساری آل اولاد وہاں پھیل گئی تھی. تو جو آج کل کی عرب نسل ہے اور ایران کی ہے، یہ سام کی نسل سے ہیں. پھر حام جو ہے وہ افریقہ کی طرف چلے گئے، تو پورا افریقہ آپ سمجھ لیجئے یہ حام کی نسل سے ہیں. پھر یافس جو تھے ان کے تیسرے بیٹے، وہ چلے گئے ایسٹ کی طرف، سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن ایریاز میں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کی نسل سے پھر یہ سارے ترک بھی ہیں اور یا ساؤتھ ایشین لوگ بھی ہیں، اور پھر ایون کہ یاجوج ماجوج ایک بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی نسل سے ہوں گے، اللہ عالم. اچھا، ان کے کئی بیٹے تھے، 8 بیٹے تھے. 8 بیٹے میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ترک. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ترک نسل چلی. ترک یعنی اسی کے نام پہ پھر پوری نسل آج تک یہ ترک کہلائے. ٹھیک ہے، اسی میں پھر آپ سمجھیے کہ دوسری ڈائناسٹی تھی رس، جو تھے یہ رشین سائٹ کے اوپر رہ گئے، اور باقی لوگ آپ مختلف، یہ سارے بیٹے اس کے مختلف جگہوں پہ گئے. ترک کا بیٹا تھا توتک. پھر اس کے تقریباً سمجھیے کہ 4 بیٹے تھے. پھر ہم نے دیکھا النجا خان. اس زمانے میں یہ خان نہیں بولتے تھے، خان بولتے تھے. تو توتک کا بیٹا ایک تھا النجا خان. اس سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا منگول. اس کے نام پہ پوری منگول امپائر شروع ہو گئی. اسی طرح سے تاتار تھے، جن کو ہم سنتے ہیں نا منگول اور تاتاری. یہ بیسیکلی خان تو یہ ترک تو سارے وہی ہیں، یہ ترکی اس سے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی پھر 2 چیزیں چینج ہوئیں. پھر منگولز کسی اور سائٹ پہ انہوں نے بنا لیا اپنا. تاتار نے جو ہے مختلف ایریاز میں دنیا کے سمجھیے فتوحات کی. اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر اس سے پھر آ کے منگول کی اولاد میں سے قارا خان ایک تھا، اس کا بیٹا تھا اوغوز خان.
یہ ہیں جن کو یہ سب اپنا بہت بڑا بزرگ بلکہ کوئی روحانی پیشوا مانتے ہیں، بہت بڑا. ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں. آپ آج ترکی کتابوں میں دیکھیں یا ایون کے منگولینز میں یا ایون چائنا میں کے اندر بہت سی آپ کو چیزیں ملیں گی جو ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپروکسیمیٹ یہ ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم ہے، لیکن اگین اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اب یہ دیکھیے، یہ جو تینوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب بھی سمجھیے ترکی کے علاقے میں آ کے یہاں کہیں جوڈی ریور کے پاس، جوڈی پہاڑ کے پاس جب رکی، تو یہاں سے ایک قوم حام افریقہ میں آ گئی. سام جو ہے وہ سمجھیں یہ پورا عریبین اور ایران کی طرف چلے گئے، اور پھر یافس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور ایسٹ ورڈ چلے گئے تھے. اچھا، آغوز خان کے بعد پھر ان کی دو بیویاں تھیں، اس سے سلسلہ چلا، یہ سب آپ لوگ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. پھر ان کا ایک اور بہت بڑا لیڈر آیا کافی اچھا. ہاں، اس میں یہ بتا دوں میں کہ ان کی آغوز خان کی دو بیویاں تھیں، اور دونوں بیویوں سے تین تین بیٹے تھے، اور تین تین بیٹوں سے پھر ہر بیٹے کے چار چار بچے تھے، چار چار، تقریباً 24 تھے. تو یہ سارے ترک قبیلے بن گئے پھر یہ سارے، اور یہ پھر مختلف جگہوں پہ چلے گئے. تو یہاں سے ان کا پورا خاندان پھر آگے چلا. اس میں پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ بودون چار ایک جو ہے یہ کہتے ہیں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اللہ عالم. اس کے بعد پھر بودون چار سے یہ ساری چیزیں چلی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں کابل خان، اور پھر یہاں سے اس خاندان میں اگر آپ دیکھیں ہبچ اور مینن سے چلتے چلتے یہ چنگیز خان آ گیا. یہ ہے چنگیز خان کی اینسیسٹری سمجھے جو ابھی تک ہم نے دیکھی ہے. پھر اس کے بعد یہ چیزیں تمانی خان سے اور چیزیں آگے چلیں، اور پھر چلتے چلتے پھر ہم نے چنگیز خان کی اولاد سے ہم نے دیکھا کہ چنگیز خان کے دو لوگ تھے، چنگیز خان اور پھر قراچار برلاس. اس کی اس سے چلتے چلتے امیر تیمور آیا تھا، جو ہم ابھی پڑھیں گے کہ امیر تیمور نے چنگیز خان کے بعد پھر اس نے بھی ایک زمانے میں تباہی مچائی تھی. وہ بھی منگولین ہی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن یہ کہ اس کی ایک الگ ہسٹری پڑھیں گے. اور یہاں سے پھر چنگیز خان کے چار بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک جو تولی خان تھا، تولوئی خان تھا، اس کے بیٹوں میں سے قبلائی خان اور ہلاکو خان تھے. ہلاکو خان وہ ہے جس نے بغداد کو، عراق کو تباہ و برباد کیا، اور قبلائی خان نے دوسرے سینٹرل ایشیا کے اور رشیا کے سائڈ کے لوگوں کو کیا. اسی طرح سے اس کے چار بیٹے تھے. پھر ہم ان کو ابھی تھوڑا تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. چنگیز خان جو ہے وہ تقریباً یہ جو منگول امپائر قائم ہوئی ہے چنگیز خان کے زمانے میں، یہ سارے ٹرائب جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں، سارے ٹرائبس بکھرے ہوئے تھے، اور آپ اپنے 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 ان کے لیڈرز تھے، آپس میں لڑتے بھی تھے. تو بیسیکلی چنگیز خان کا نام اس لیے مشہور ہے کہ اس نے بہت سارے ٹرائبس کو یونائٹ کر کے منگول امپائر کی ابتدا کی تھی 1205 عیسوی میں. ٹھیک ہے، اور یہ سینٹرل ایشیا کے قریب شروع ہوا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو نقشہ دکھایا تھا. چنگیز خان کا دور جو ہے 1206 سے 1227 تک ہے. قبلائی خان کا اسی طرح سے، ہلاکو خان اور دوسرے منگول جو لیڈرز تھے ان لوگوں کو کس طرح سے ان لوگوں نے آگے بڑھے. ایک تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ایکچولی ایک ڈارکسٹ ٹائم آف ہسٹری آف اسلام تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، اور ہر طرف کرپشن اور بدماشی، اور ہماری خاص طور سے پاکستان لے لیں، انڈیا لے لیں، یا پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ان کی جو ہے سمجھے کلینزنگ ہو رہی ہے، اور ان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہے. الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے، بلکہ جو جو اسلام کے خلاف کوششیں ہوئی ہیں سم ہاؤ وہی اس کا باعث بنی ہے کہ اسلام مزید پھیلے دنیا میں. تو اس کا ذکر ہم کریں گے. جس طرح 9/11 میں ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ 9/11 ایک واقعی یقیناً ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں. لیکن یہ ساری اگر فرض کریں کہ اس کو کنسپریسی تھیوری کو مان لیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایجنڈے کے تھرو ہوئی تھی، تو اس ہارڈ ٹائم میں بھی اسلام اتنی تیزی سے امریکہ میں اور پوری دنیا میں پھیلا کہ اس کا آپ ایک لحاظ سے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو آپ دیکھیں تو. اسی طرح سے منگول جب آئے تھے، تو منگول جو ہیں وہ جب وہ مسلمان ہو گئے آخر میں، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے برقع خان کی طرح، تو یہ لوگ پھر اسلام کو لے کے گئے ساری دنیا میں، اور اسلام انٹروڈیوس ہوا. تو سبحان اللہ، ہر ہر کلیمٹی کے بعد جو اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی زندگی دیتا ہے اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، تو اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو اپرچونٹی لے کے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہم لوگ مایوس نہیں ہوں گے.
تو اینی وے، تو وہ منگولز کا ٹائم جو تھا وہ بہت ہی ڈارک ایج اس لحاظ سے کہلاتا تھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھلتا پھولتا چل رہا تھا کہ اچانک سے منگولز ایسٹ کی طرف سے آئے اور انہوں نے تباہ و بربادی مچا دی. اچھا، مسلمانوں کو اب اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی دو قسم کے مسلمان اس وقت تک تھے. ایک عرب مسلمان تھے. آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین سارے عرب تھے، امیہ امپائر سارے عرب تھے، عباسی امپائر پوری عرب تھی. لیکن عباسی امپائر کے آتے آتے اب آہستہ آہستہ ایران اور سینٹرل ایشیا سے کچھ لوگ ایڈمنسٹریشن میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن بذات خود ایز این امپائر یا جتنے خلیفہ تھے وہ تمام عرب تھے. پھر اس کے بعد چونکہ ٹرکش اس طرح سے جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا وہاں سے جب ٹرکس آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب آہستہ آہستہ پاور ان کے اندر چینج ہو رہی ہے. سلجوق امپائر کو ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم آٹومن امپائر کو دیکھیں گے. تو یہ وہ ٹائم چل رہا ہے. مسلمانوں کے جو عرب کا سلسلہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، صحابہ، پھر ہم نے گولڈن ایج دیکھا امید دور میں، پھر ہم نے ایک اور گولڈن ایج دیکھی عباسی کے دور میں. اس کے بعد پھر ہم ڈارک ایجز میں منگولز کے درمیان انٹر ہو گئے. اور ٹرکش مسلم امپائر جو تھی وہ سیکنڈ فیز آف مسلم ہسٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو تقریباً 600 سال چلی. اسی طرح سے پھر مسلمانوں کا ڈکلائن دوبارہ سے کب ہوا؟ ورلڈ وار ون میں. تو یہ بھی ایک ڈارک ایج تھا کیونکہ ورلڈ وار ون میں پھر مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا اور بہت بری طرح سے مسلمانوں کا قتل و غارت بھی ہوا. لیکن سب سے جو خطرناک چیز یہ ہوئی کہ خلافت کا اینڈ ہو گیا. مسلمان بہرحال ایک ٹوٹی پھوٹی خلافت ہی صحیح، لیکن اسلام کو ایک لیڈر ملتا تھا اور وہ لوگ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہ وہ دور آیا، ایک ایسا ڈارک ٹائم آیا کہ خلافت کو ختم کر دیا گیا. اور آج کی دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہم کسی اسلامک امپائر یا اسلامی خلیفہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو آج پھر برٹش کی اور ویسٹ کی کوششوں سے مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، ان سب کو دولت کی اور دنیاوی متاع کی لالچ دے کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم اپنے اپنے ملکوں میں بھی بیرلی پاکستان میں بھی ہم اسلام کو کا نام لیتے ہیں تو ہمیں پاکستان سے نکال دیا جاتا ہے یا تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، یا کرپشن اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. اسی طرح سے پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ سیکولر فورسز اور مغربی طاقتیں جڑ پکڑ رہی ہیں اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ تباہ و برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ یہ سب بھول جاتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ ہسٹری پڑھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جتنا مسلمانوں کو دبایا گیا ہے اتنا ہی یہ لوگ کھل کے اس کے جو سیکنڈ دور آیا ہے یہ کھل کے پھر پوری دنیا پہ قابض ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہر رات کے بعد ایک دن نکلتا ہے، تو ہمیں بھی اسی دن کی تلاش ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائول ہوگا کہ جب مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، لیکن اللہ کا دین قائم کریں گے. صرف حکومت برائے حکومت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہوگی انشاءاللہ. اچھا، گینگس خان کا رائز، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں ذرا، تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ورنہ پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے. دا رائز آف گنگس خان جو ہوا وہ یہ نومیڈک ٹرائبس تھے، جس سے میں نے ذکر کیا ہر ٹرائب اپنے اپنے لڑائی کر رہے تھے. چائنیز پھر چنگیز خان نے جب ان کو یونائٹ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے چائنا کا رخ کیا. چائنا میں بہت زیادہ، چائنا کی اپنی ایک گولڈن ایج اور ڈارک ایجز تھیں لیکن انہوں نے پھر ان کو تباہ برباد کیا. پھر یہ نیچے کی طرف آئے اور پھر آ کے انہوں نے انڈیا وغیرہ میں گھسنے کی کوشش کی اور پھر یہ دوسری طرف آ گئے. چنگیز خان کا اصلی نام تیمیوجن تھا، 1158 میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں یہ چنگیز نام کے خان کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. اور پھر اس نے بہت سے منگولین ٹرائبز اور ٹرکش ٹرائبز کو ملا لیا لیکن مینلی منگولین ٹرائبز تھے. پھر انہوں نے آہستہ بڑھ کے اچھا ایک چیز جو اب یہ جو آٹومن امپائر تھی، یہ جو ٹرک ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اور منگولز ایک لحاظ سے سیم تھے کہ دونوں نومیڈک ٹرائبس تھے، دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے بہتر سے بہتر جگہ کی تلاش کرتے تھے جہاں پہ ان کے جانور گھاس وغیرہ ان کو زیادہ میسر آتی تھی، وہاں کیمپ کر لیتے تھے، پھر وہاں رہتے تھے کچھ عرصہ پھر موو کر جاتے تھے. تو یہ سلسلہ ان لوگوں کا چل رہا تھا. اسی طرح سے ترک امپائر بھی تھے. فرق صرف یہ ہوا آگے جا کے کہ منگولز کے پاس چونکہ ان کا کوئی ایم نہیں تھا لائف میں، کوئی ان کا ریلیجن وائز بھی دیکھا جائے تو وہ ابھی ہم ذکر کریں گے کہ ان کی جو بلیفز تھے وہ بیسیکلی ایک کوئی سالڈ ایک ریلیجن نہیں تھا بلکہ کچھ ریچولز تھیں جس کو وہ فالو کرتے تھے اور آسمانی روحوں کے اوپر بلیو کرتے تھے. اس وجہ سے وہ کہیں سیٹل نہیں ہو پائے. اور عثمانی خلافت جو ہے آٹومن امپائر نے پھر یہ لوگ سیٹل ہو گئے تو پھر انہوں نے پوری دنیا پہ ایک آرگنائزڈ وے میں
हुकूमत की तकरीबन 600 साल। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर जो है वो मंगोल्स बढ़े, फिर ख़त्म हुए। चाइना में जो है गोल्डन एज ऑफ, जैसे डार्क एज का सिलसिला शुरू हुआ। ये सब हमने जिक्र कर लिया ऑलरेडी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मंगोल्स ने दूसरे एरियाज को इन्वेड क्यों किया। क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद तबाह तबाह बर्बादी थी, तो समहाउ उनको ताकत का नशा था। तो उसमें लेकिन कुछ जो मौर्रिख हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, उसमें दो तीन रीजंस को तलाश करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक इकोनॉमिक रीजन था, जो कि दुनिया में तकरीबन हर जगह जब इकोनॉमिकली कोई कौम वीक हो जाती है तो या तो वो माइग्रेट करती है, या फिर कोई और उसका हल निकालने की कोशिश करती है। तो इन लोगों ने भी यही किया कि इन्होंने जब देखा कि अब हमें कहीं माइग्रेट होना पड़ेगा, तो ये ग्रीन लैंड तलाश करने के लिए अपनी जगह से बाहर निकले। और फिर बाज लोग कहते हैं कि इनके कुछ पुरानी जंगें, खानदानी दुश्मनियां चल रही थी, तो ये बहुत कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में जाके सेटल हो गए थे, इनके दुश्मन, तो उनको मारने के लिए निकले थे। इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, लेजेंड्स मशहूर हैं। अगर आप लोगों को शौक हो तो कभी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो इसने फिर चंगेज खान ने लोगों को इस तरह से कन्विंस किया था कि वो जो आसमानों का खुदा है वो उससे कम्युनिकेट करता है। यानी जैसे पैगंबर, आप समझ लें अपने आप को एक पैगंबर या खुदा से, गॉड से कम्युनिकेट करने वाला एक आदमी था। और उस गॉड ने चंगेज खान से ये कहा है कि कि उसको ये हुक्म मिला है कि तुम लोगों को यूनाइट करो, मंगोलियंस को, और फिर सारी दुनिया पे कब्जा कर लो। तो अब ये एक समझिए कि एक रीजन ये भी था कि जो मंगोल्स सिपाही थे, लड़ाई करने वाले थे, अब उनके अंदर एक ये था कि भाई हमें अल्लाह ने कहा है कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लें, गॉड ने कहा है पूरी दुनिया पे कब्जा कर लें। अब इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं थी कि कोई कोई सेट रूल्स हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज्म है, या कोई भी ऐसा रिलीजन है जिसके सेट रूल्स हैं जिसके तहत उसको उनको अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वजह से और वो जंगली लोग थे, क्योंकि उनकी कोई सेटलमेंट की कोई जगह नहीं थी, तो इस लिहाज से वो कन्विंस होके चंगेज खान के साथ निकले। और फिर चंगेज खान ने बेसिकली फिर आपके जितने बच्चे थे उनमें पूरे हिस्से डिवाइड कर दिए, किसी को सेंट्रल एशिया दे दिया, किसी को चाइना का एरिया दे दिया, किसी को वेस्टवर्ड भेज दिया। फिर उसके इंतकाल के बाद फिर हलाकू खान और आपके दूसरे कुबलाई खान, इन लोगों ने फिर दूसरी जगहों पे जाके कब्जे किए। ये भी मशहूर है कि चंगेज खान कभी पूरी हिस्ट्री में कभी कोई जंग हारा नहीं था। और फिर ये मशहूर है कि वो अपनी नींद में उसको मौत आ गई थी। एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि चंगेज खान ने बगदाद को फतेह किया था, क्योंकि चंगेज खान का ही नाम मशहूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जिसमें हलाकू खान था, हलाकू खान ने कब्जा अटैक किया था बगदाद पे, और फिर उसने कब्जा किया था। आ, वो बहुत ही अमेजिंग वॉरियर्स थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस वजह से वो सेटल नहीं हो सकते थे, कि कोई सिविलाइजेशन या कंट्री को रन करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये उन्होंने सीख लिया था कि जब हम नए एरियाज इन्वेड करेंगे, तो हम उन लोगों को या तो कत्लो गारत करके सारी दौलत पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर हम उनको कैदी बना के रखेंगे तो फिर हम उनसे टैक्सेस लेंगे। ये चीजें उनको सिखा दी गई थी। गालिबन वो अपने कल्चर से लेके आए थे, या यहाँ पे आके उन्होंने सीखा था कि इन लोगों से टैक्स लो, जो कि आज तक दुनिया में टैक्स का सिलसिला चल रहा है। तो वो उन लोगों को फतेह करके इस शर्त पे छोड़ते थे कि भाई जो को भी तुम कमाओगे उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में इन लोगों को दे दोगे। इस लिहाज से इन्होंने अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना शुरू किया। और चूंकि वो उनके जहन में अब ये ट्रेडिंग इस लिहाज से आ गई थी, तो बल्कि कहते हैं कि जो इनका इनका एक पॉजिटिव फीचर था मंगोल्स का, वो ये था कि जो सिल्क रोड है, जो ट्रेड राउट है, पूरी दुनिया को ईस्ट से वेस्ट मिलाने वाला, जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, और आज भी आप लोग सिल्क राउट अगर देखें, मेरे पास भी एक किताब है उसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सिल्क रोड जो है, ये जो पूरी स्पाइसेस की ट्रेड होती थी, फिर दुनिया की तकरीबन हर प्रोडक्ट की ट्रेड होती थी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, उसको सिल्क रोड कहते हैं। तो ये ओपन करने वाले बाज लोगों का ख्याल है कि ये मंगोल्स ही थे, क्योंकि इन्होंने ईस्ट से शुरू किया और वेस्ट तक दौड़ते चले आए, तो यकीनन इन्होंने कुछ जो रास्ता इख्तियार किया था वो रास्ते खुल गए थे, लोगों को अंदाजा हो गया था कि पहाड़ों के दरमियान से रास्ता कहाँ से जाता है, किस एरिया से कौन सा एरिया कनेक्ट होता है, एंड सो ऑन। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि इनको, चूंकि इनका अपना कोई सेट रिलीजन नहीं था, तो इनको ये गरज नहीं थी कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनसे ये गरज नहीं थी। तो बेसिकली वो जो भी रिलीजन के ऊपर बिलीव कर रहा था उसको नहीं छेड़ते थे, यानी बाय फोर्स जाके किसी के रिलीजन को
ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کرسچینٹی نے جب زور پکڑا یورپ میں تو وہ باقاعدہ کانسٹنٹائن جو تھا اس نے اور باقی بہت سے لوگوں نے رومن امپائرز نے جب انہوں نے کرسچینٹی قبول کی تو انہوں نے امپوز کی, بلکہ جو لوگ کرسچینٹی قبول نہیں کرتے تھے ان کو قتل کروا دیتے تھے. اسی طرح سے اسپین میں جب مسلمانوں کا دور ختم ہو رہا تھا تو وہاں پہ جب فرانس سے نیچے اتر کے کرسچنز آئے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو قتل و غارت کیا اور اس بات پہ کیا کہ کرسچینٹی قبول کر لو. تو منگولز کی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ ان کی اپنا کوئی ریلیجن, کوئی سیٹ ریلیجن نہیں تھا, اور وہ بیسیکلی لوگوں کی وہ روحوں پہ بلیف کرتے تھے. اور وہ جس طرح مسلمان جزیہ لیتے ہیں اسی طرح سے وہ ٹیکس لیتے تھے, لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا ایک سسٹم تھا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا سسٹم تھا, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جاننے والا ہو سکتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے ایک سسٹم دیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھیلایا. بلکہ دین جسے ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی دین از اے وے آف لائف, از اے سسٹم دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہیز گیون اس, کہ ہم جو ہیں وہ یہ سسٹم اللہ کا نظام ہے جس کو ہم اس دنیا پہ نافذ کریں گے تو دنیا میں خوشحالی آئے گی, لوگ ظلم نہیں ہوں گے, انصاف ہوگا اور یہ دنیا ایک اچھی جگہ بن جائے گی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے میسج کو مسلمانوں نے خود پس پوش ڈال دیا تو پھر ہم ساری کلیمٹیز دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں. ہم جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول, اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات دی ہیں, اور جب انہوں نے پس پش ڈال دیا تب تک وہ ذلیل و خوار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری زندگیوں میں دین کو وے آف لائف بنانے کی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. اچھا, ان کا جو ڈومیننٹ ریلیجن تھا وہ جس کو ریلیجن تو نہیں تھا لیکن بعض شیمنزم بولتے ہیں جس میں, اور یہ ٹینگرزم اور بدھزم تو بہرحال ایک ریلیجن بن کے سامنے آیا. لیکن یہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عقدائی خان تھا اس کی بیوی کرسچن تھی, لیکن بہرحال ان لوگوں میں یہ تھا کہ یہ روحوں پہ بلیو کرتے تھے, اور یہ کمیونیکیشن جو ان کا جیسے چنگیز خان کہتا تھا میرے کمیونیکیشن ہے, اور اس گاڈ سے کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور روحیں جو ہیں ان سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا اور برائی کا فیصلہ کرتی ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھیے چلتی چلی جا رہی ہیں. نیگیٹو فیچرز منگولز کے کیا تھے کہ بہت وائلنٹ تھے, ان ہیومن واریئرز تھے, پوری دنیا میں تباہ و بربادی کرتے تھے, کوئی سویلائز وے کو فالو نہیں کرتے تھے, بہت باربیرک واریئرز تھے, انہوں نے ولیجز کو برن کر دیتے تھے, عورتوں کو بچوں کو قتل کر دیتے تھے, اور ایک بہت ہی برے قسم کا اگزامپل سمجھے انسانی تاریخ کی یہ مانی جاتی تھی. اچھا, اب جو ہے تقریباً وقت ہمارا ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بس اگلے 2 منٹ میں ریپ اپ کرتا ہوں, لیکن چونکہ ابھی منگولز کا ٹائم ابھی مزید باقی ہے تو ہم اس کو اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. میں سوچا تھا اگلی کلاس میں آٹومن امپائر شروع کریں گے, لیکن انشاءاللہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا منگولز کو کنٹینیو کر کے اور اس کو ریویو کر کے پھر آگے چلیں گے. تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ اب قیامت قریب آ گئی, کیونکہ یہ منگولز کو یاجوج ماجوج سمجھتے تھے وہ, اور سمجھتے تھے کہ بس اب قیامت بہت قریب ہے, اور یاجوج ماجوج کی جو بھی نشانیاں ہیں جس طرح سے اوپر کی طرف سے آئیں گے اور تباہی بربادی مچا دیں گے اور یہ وہ, تو یہ اس زمانے کے لوگ یہ سب بلیف کرنا شروع ہو گئے تھے اور بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. تو اب ہم یہاں پہ آ کے انشاءاللہ اس کو روک دیتے ہیں آج کی کلاس کو. منگولز جو ہم لوگ کہ ہو اور منگولز یہ ہم ٹاپک چل رہا ہے ہمارا, اور مسلمانوں کی اس وقت حالات کیا تھے, امہ کس سچویشن سے گزر رہی تھی, اور کس وجہ سے منگولوں کو اتنی فتوحات ہوئیں, اور کروسیڈز کا اور منگولز کا کیا تعلق تھا, اور عباسی خلافت کا اور سلجوقی امپائر کا اور منگولز کا آپس میں کیا کنیکشن ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. اب ہم کوشچن آنسر سیشن لے لیتے ہیں, تو یہ ساری جو باقی چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہ بس آپ کو جلدی سے دکھا دیں, یہ دیکھیں یہ منگول امپائر, یہ منگولیا یہاں سے شروع ہوا, یہ منگولیا ہے, اور یہاں سے شروع ہو کے پھر کس طرح سے یہ پھیلے ہیں پوری دنیا کے اوپر. یہ صرف ایک سمجھیں کہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں, تباہ و بربادی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور پھر یہاں پہ آ کے یہ پھر بٹ گئے تھے منگول. اس میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے 1294 میں, پھر ان کی ساری چیزیں سمجھیے ختم ہو گئی تھیں. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلی کلاس میں بجائے اس کے کہ عثمانیہ خلافت کو شروع کریں گے, ہم منگولز کو کنٹینیو کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے چلیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.